हाय नाजरीन। वसीम बादामी ने सोहेल अफरीदी से अपने पॉडकास्ट में पूछा कि क्या इस्लामाबाद जाना है या रावलपिंडी। क्या आपका मकसद ये है कि हम इमरान खान को रिहा करें या इमरान खान से सिर्फ मुलाकात करके वापस आए, या आप अली अमीन गंडापुर की तरफ भाग जाएंगे। तो सोहेल अफरीदी ने ऐसा क्या कहा जिस पर वसीम बादामी ने कुछ ऐसे सवालात पूछे जो उसको लेकर आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए। आप वीडियो देखिए, कमेंट में बताइए कि सोहेल अफरीदी कभी अली अमीन गंडापुर की तरफ भाग तो नहीं सकता। अगर ऐसा किया तो फिर क्या जो पीटीआई के जो वर्कर है उनका जो भरोसा है वो टूट जाएगा, वो अपने लीडरशिप पर फिर भरोसा कर पाएगा। इस दफ़ा क्या आपको लगता है कि अवाम निकलेंगे? जिस तरह पिछले दफ़ा इतने अवाम नहीं निकले थे, तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा अवाम निकलेंगे? कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो आखिर तक देखिए। शुक्रिया। मासूमाना सवाल है सबसे पहले तो कि आप आपके हर मासूमाना सवाल में बहुत बड़ी शरारत होती है। अच्छा, देखते हैं। तो सर 27 को पेशावर से निकल रहे हैं, इंशाल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? इस्लामाबाद में, बहुत बड़ा है इस्लामाबाद, क्या मंजिल है? देखें, ये जो भी करना है 27 को इंशाल्लाह ताला, वो 27 से एक हफ़्ता पहले अच्छा हम डिस्क्लोज़ करेंगे और तब तक जो है अपनी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये लोकेशन डिस्क्लोज ना करने की, चूँकि फिर कारकुनान मेंटली प्रिपेयर्ड होता है ना कि यहाँ आना है, इसकी कोई इसके पीछे कोई खास हिकमत कि आप नहीं बता रहे कि कहाँ जाना है 27 को, अभी नहीं बता रहे कि इस्लामाबाद में कहाँ जाना है? देखें, इस्लामाबाद तो जाना है। इस्लामाबाद सिर्फ इस्लामाबाद नहीं है। ये अडियाला तो ये एक अडियाला आता है इस्लामाबाद में? देखिए ऐसी जी, मैं मालूमात में इजाफे के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, इस्लामाबाद में जो है वो पिंडी में आता है। ठीक, पिंडी में। हाँ। पर आप इस्लामाबाद आ रहे हैं तो पिंडी भी तो ऑप्शन हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्या आता है पर अडियाला हमारी नजर अडियाला पर है। अच्छा, और ये जो है ना एक दिन का एहतजाज है और ना ही एक जगह पर, बस इतना अभी डिस्क्लोज कर सकता हूँ। बाकी जो है इंशाल्लाह ताला एक दिन का भी नहीं और एक मकाम का भी नहीं। तो आप जब निकलेंगे तो कई दिनों की तैयारी करके निकलेंगे? ये इंशाल्लाह ताला पता लग तो जाएगा। रास्ते में अगर कंटेनर वगैरह हुए तो क्या होगा उनका? तो वो तो हमारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, उसको हटाना जो है वो हमारे कारकुन के बाएं हाथ का काम। तो आप कंटेनर हटाने की मशीनरी वगैरह साथ लेके चल रहे होंगे? वो हमारे कारकुनान हैं, उनके हाथ अभी इतने मजबूत हैं कि वो अपने हाथों से हटा सकते हैं, हर रुकावट अबूर कर सकते हैं इंशाल्लाह। सोहेल आफरीदी जब 27 तारीख को चलेंगे तो कोई रियासती मशीनरी उनके साथ होगी? नहीं, ना रियासती मशीनरी होगी, ना रियासती वसाइल होंगे। प्योरली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हमारे अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान, इनके कारकुनान होंगे और हमारी ख़ुद की फाइनेंसिंग होगी पार्टी की। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान, आप आज से पहले कई महीनों तक जब भी हम पूछते थे आपके रिप्रेजेंटेटिव से टॉक शोज़ में कि कॉल नहीं दे रहे आप लोग, कब देंगे, तो एक ही जवाब देते थे कि जनाब ये मैंडेट तो खान साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान को दिया है, वो ऐलान करेंगे। तो अब तो आपने खुद ऐलान कर दिया, तो वो पिछला वाला बयान गलत है, ये वाला एकदम गलत है? देखें, वो ऐलान मुश्तरका हुआ है तमाम जो हमारे आपने किया ना उस वक्त, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ की तो क़यादत भी नहीं थी नासिर अब्बास साहब, महमूद साहब। वो खान साहब के आप स्टेटमेंट देखें जो खान साहब ने की थी कि उनके मशवरे के साथ होगा, तो उनसे मशवरा किया गया है। वो जो है इस पर ऐलान थे तमाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप थी, तो हमने मुश्तरका जो है 27 सितंबर की, तो राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद साहब, इन सब की राय है कि 27 को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें आती हैं सब ऐलान है। और इनसे आपका रब्ता है वैसे महमूद साहब और राजा साहब से, या जी रब्ता है, मुलाकातें भी होती रही हैं और तमाम जितनी भी सियासी सूरत हाल है और जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उन पर बाकायदा मशावरत चलती रहती है। तो कुछ ज़राए मोहम्मद कहते कि नहीं तहरीक तहफ़्फ़ुज़, ख़ास तौर में मैं इन दो हज़रात की बात कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ कि ज़ाहिर खान साहब ने इनको नॉमिनेट किया है, अपने अपने हाउसेस का सरबरा बनाया है, मतलब बड़ी पोजीशंस दी हैं, कि उनसे आपका इस तरीके से रब्ता है नहीं राजा नासिर अब्बास साहब से और महमूद साहब से? नहीं, जब भी ज़रूरत पड़ती है, उनको ज़रूरत पड़ती है, वो रब्ता करते हैं। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं रब्ता करता हूँ और वो मेरे बड़े हैं। मैंने कभी भी जो है उनको अपने पास नहीं बुलाया, मैं उनके पास जाता हूँ और उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि वो जो है सियासी तौर पर भी बड़े हैं और जो हमारा मशरक़ी मुआशरा है उस लिहाज से भी जो है मैं उनकी बाकायदा भरपूर तरीके से इज़्ज़त करता हूँ और उनको इज़्ज़त देता हूँ। तो इस कॉल से पहले भी आप उनकी तरफ गए, आपने बताया कि हम 27 को निकल रहे हैं, उन्होंने ओके किया आपको? हाँ, ये सब मशवरे से हुआ है। अच्छा, हाँ। मुझे डर है कि कहीं ये ना हो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ की कोई लीडरशिप या राजा नासिर अब्बास साहब इसकी तरदीद ना कर दें कि हमें एतमाद में नहीं लिया या हमारा तो रब्ता ही नहीं हुआ सोहेल साहब से बहुत। नहीं, देखें जी, अगर फ़र्ज़ करें कोई जो है इससे ख़ुद को जुदा करता है
تو بے شک یہ ان کا اختیار ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ یہ 27 ستمبر کی کال دی گئی ہے، مطلب ان کے مشاورت سے دی گئی ہے. ابھی اگر کوئی جدا پہلے تو کرے گا نہیں، لیکن جس طرح آپ بول رہے ہیں وہ کرے تو. ہاں میں کسی وجہ سے بول رہا ہوں جو کہ کچھ اطلاعات تھیں. اچھا آپ کے ذرائع کون سے؟ اچھا میں یہ کہ 27 ستمبر کی کال انٹیکٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے. ٹھیک. آپ نے کہا وہ عمر میں بڑے ہیں تو اس لیے میں ان کو نہیں بلاتا بلکہ میں خود جاتا ہوں. یہ فارمولا آپ کا ہر جگہ ہے، جو بھی عمر میں بڑا ہوتا ہے ان سے ملنے چلے جاتے ہیں ان کے پاس، ان کے دفتر میں. جو پسند ہو. کبھی کبھی ناپسند ہے لوگوں سے ملاقات کرنی پڑ جاتی ہے، پڑ جاتی ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن جب آپ کو ملاقاتیں کرنا پڑ جاتی ہیں لیکن یہ صرف ہاں تو سہیل صاحب بہت مہذب بندہ ہے. صحیح بات ہے، ہر کسی کا احترام ہونی چاہیے، چاہے وہ بڑا ہے تو بڑا ہونے کا، اور جو چھوٹا ہے اسے چھوٹا ہونے کا احترام ہونی چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ ان میں احتیاط بھی ہونی چاہیے. ہر کسی سے ملاقات اپنے لیڈر کے کہنے پہ کرنی چاہیے. اپنے لیڈر کے بغیر اپنی مرضی سے کسی سے ملاقات کرنا یہ پارٹی کے منشور کے خلاف ہوتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کومنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے. کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ سہیل آفریدی جو اس دفعہ اسلام آباد یا راولپنڈی کی طرف جانے والا ہے، کیا یہ کامیابی لے کر واپس آئے گا؟ کیا عمران خان کی رہائی کی تو اس نے بات کی ہے کہ ہم رہائی مطلب ہم اسے رہا کر کے آئیں گے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ملاقات کر پائیں گے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا کہ ملاقات ہو جائیں گے. اگر صرف ملاقات ہو جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے. اس نے تو بات رہائی کی ہے لیکن بہت ناممکن سی لگتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہمیں یہ بھی بتائیے. شکریہ. صرف جو ہے جب چیف ایگزیکٹو بنا، وزیراعلیٰ بنا، اس کے بعد، اس سے پہلے یہ مجبوری نہیں رہی، لیکن یہ ایک آئینی عہدہ ہے وزیراعلیٰ کا، تو اس چاہتے نہ چاہتے ملنا پڑتا ہے لوگوں سے. ملنا پڑتا ہے. آپ کو ملنا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد پارٹی آپ کو پڑ جاتی ہے. اس میں ان کو احساس کرنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کو کس نہج پر پہنچا دیا، کہ مطلب آپ کی ملاقات کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں. ذرا سوچیں نا. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ زیادہ پھر بہتر ہے کہ وہ ملاقات اناؤنسڈ ہی ہو؟ جب پہلے تردید آتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، بعد میں ملاقات کنفرم ہو جاتی ہے تو وہ اور تنقید ہوتی ہے. سر محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی، بعد میں کہا گیا جی وہ بنو کا واقعے کے تناظر میں تھا وہ. تو اگر سیکیورٹی کے حوالے سے وزیر داخلہ سے ملاقات ہے تو اس کو نہ ڈسکلوز کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اچھا وہ پلینڈ ملاقات نہیں تھی، وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے جو ہے مجھے کال آئی اور جو ہے پھر ہم ملے. لیکن جتنی بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کو میں نے باقاعدہ اناؤنس کیا ہے، جتنی بھی میری ملاقاتیں ہوئی. اور دیکھیں اب میں کلیئر ہوں، اپنے مائنڈ میں کلیئر ہوں، اپنے نظریے پر کلیئر ہوں، عمران خان صاحب پہ کلیئر ہوں، اپنے مقصد پر کلیئر ہوں. میں جہاں بھی جاتا ہوں جو میں باہر ہوں وہ اندر ہی ہوتا ہوں. اسی وجہ سے جو ہے مجھے کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں دی گئی، میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنی دی گئی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر فرض کرے عمران خان صاحب کی طرف سے مجھے کچھ بھی کہا گیا تو پھر میں وہ کروں گا. لیکن گور صاحب نے اگر آپ سے کہا اور آپ ملے تو پلان تو ہو ہی گئی نا پھر وہ، یعنی اچانک تو نہیں مل گئے سر السلام علیکم جی کیا؟ اب اچانک اس طرح تھا کہ میں حسن ابدال سے واپس آیا، میں پشاور کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں کال آ گئی تو راستے میں کال آ گئی. لیکن ابھی جلسے سے پہلے بھی آپ کی ملاقاتیں تو ہوئی نہیں ہوئی. آپ کے محسن نقوی صاحب سے جلسے سے ہفتہ 10 دن کے اندر کوئی ملاقات نہیں. کوئی پشاور میں کوئی ملاقات یا اسلام آباد میں کوئی ملاقات؟ نہیں، میں اسلام آباد ہی تھا. اور یہاں پر جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ جو تاریخ بتائی گئی 4 اگست کو 12 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک میں کے پی ہاؤس میں تھا. اور میں پڑھو کے پی جو ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں 2.6 ملین اور ایجوکیشن ریفارمز کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے اس کے مطابق میں میٹنگز کر رہا تھا. وہ میٹنگ ہو رہی تھی ٹیلی میڈیسن، جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ ہر خیبر پختونخوا کے فرد کو ہم گھر کی دہلیز پر صحت کی سہولت دیں. تو اس حوالے سے ہماری میٹنگز تھی، وہ چل رہی تھی. تو محسن نقوی صاحب کی وہ ایک ہی ملاقات ہے بیرسٹر گوہر صاحب والی؟ بیرسٹر گوہر صاحب اس کے بعد آپ کی، مجھے ڈر ہے اس کی بھی تردید نہ آ جائے کہیں دوسری طرف سے کہ جھوٹ تو بولتے رہتے ہیں لوگ. آپ کا موقف آ گیا، میرا موقف کوئی ملاقات نہیں، کوئی ملاقات نہیں، ملاقات تھی اس میں. اچھا سر، اب آپ جہاں بھی جائیں گے اسلام آباد میں، وہاں پھر آپ اپنے مطالبات کی منظوری تک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ؟ کیا ہو 27 سے پہلے؟ تو 27 کی کال واپس ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے دو مطالبات رکھے تھے نا 5 اگست کے جلسے میں. تو کیا ہوتا کہیں ہاں پھر ہم 27 میں نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس سے پہلے یہی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہیں ان پر پابندی جو لگی ہوئی ہیں وہ ہٹا دی جائے. اور عمران خان صاحب کے ساتھ اگر فرض کرے فیملی ملتی ہیں، وکلاء ملتے ہیں، ڈاکٹرز ملتے ہیں، ان کے سیاسی دوست ملتے ہیں، تو اندر سے کوئی نہ کوئی میسج تو باہر لے کر آئیں گے. تو پھر جو ہے ہم عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پر جائیں گے
اور اگر فرض کرے وہ ملاقاتیں نہیں ہو پاتی تو 27 ستمبر کو سب سے پہلا ڈیمانڈ ہمارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی، اور وہ عدالتوں کی تھرو ہی ہوگی، تو عدالت جو ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلے کریں، میرٹ پر کیسز سنیں، پوری میڈیا کے سامنے جو ہے کیسز سنیں، کیونکہ وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز میں اندر ہے، ان کو پولیٹیکل ڈسکریمنیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کوئی جینون کیس نہیں ہے، یہ سارے بوگس کیسز بنائے گئے ہیں۔ تو اگر فرض کرے عدالتیں میرٹ پر کیسز سنیں تو آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل کے باہر ہوں گے۔ اگر میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں، مطلب تصحیح کیجیے گا میں غلط سمجھ رہا ہوں تو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 27 کی کال آف ہو جائے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ خان صاحب تک رسائی دی جائے، اور جب رسائی دی جائے تب اس کے نتیجے میں اگر خود خان صاحب ہی کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے 27 کو نہ ہو، کسی بھی وجہ سے کہہ دیں تو ہم نہیں آئیں گے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں، ورنہ 27 کو آ رہے ہیں۔ میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں آپ کے؟ بالکل 100%۔ یہ ایسے ہی ہے۔ آپ نے لیکن ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سہیل صاحب، سی ایم صاحب، تب آپ نے سنا ہے کہ یہ خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں، آپ کی پارٹی کے لیڈران بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے نیا کوئی ایشو ہوا ہے، اور ان کو ہائی بلڈ پریشر شوٹ ہونے کی وجہ سے پچھلے 2-3 دنوں میں ان کو پیمز لایا گیا، اتنا ان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا۔ آپ مطلع ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ملی ہے اس حوالے سے، نہ عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے، نہ بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کی طرف سے، کیونکہ ان کی آخری ملاقات ان کی بیٹی کی ہوئی ہے، ان کی طرف سے، نہ پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے۔ لیکن یہ بھی میں نے نیوز میں دیکھا۔ آپ نے اس کا معلوم کرنے کی کوشش کی؟ میں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو کال کی، لیکن انفارچونیٹلی ان کی والدہ صاحبہ وفات پا چکی ہیں، تو وہ ادھر بزی تھے۔ پھر میری سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ جو ہیں فیملی سے پوچھیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں ان سے کنٹیکٹ کرنے کی۔ تو یہ دیکھیں، عمران خان صاحب ٹھیک ٹھاک جیل گئے تھے، ان کی صحت ٹھیک تھی، وہ بالکل فٹ تھے، اور عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جتنی بھی ایشوز آئے ہیں، اس جعلی حکومت نے ڈینائی کیا کہ نہیں، مطلب جو ہے عمران خان صاحب بالکل فزیکلی فٹ ہے۔ عمران خان صاحب اگر فزیکلی فٹ جیل میں گئے ہیں تو وہ لوگ جو جعلی حکومت میں اس وقت بیٹھے ہیں اور جیل انتظامیہ، یہ عمران خان صاحب کے ہر چیز کے ذمہ دار ہے۔ اور اگر فرض کرے خدا نخواستہ یہ کوئی چیز، اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو قوم ان سے پوچھے گی، ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالے گی کہ ہمارا لیڈر جو ہے ٹک ٹاک جیل میں گیا تھا، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ سہیل صاحب، یہ جعلی حکومت تو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو خدا نہ کرے کچھ نہ کچھ ہو جائے اور ہمارا جان جو ہے وہ چھوڑ جائے، یعنی مطلب ہم اس سے چھٹکارا پائے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی ان کے ذمہ دار ہے، کیونکہ آپ برسر اقتدار ہے، ایک صوبے کا طاقت تمہارے پاس ہے، ایک پورے صوبے کا آپ کے پاس وسائل ہے، سب کچھ ہے، آپ ابھی تک کچھ نہ کر پائے۔ اس سے پہلے جو علی امین صاحب تھے اس نے بھی کچھ نہیں کیا، آپ کو اس امید سے لائے گئے کہ آپ کچھ کریں گے، لیکن ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اس سے پہلے آپ نے احتجاج کیا ہے، کیا فائدہ؟ اس دفعہ احتجاج کر رہے ہو تو کیا حاصل کر پائیں گے یا نہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا، مجھے یہی لگتا ہے کہ بس باقی لیڈرشپ کی طرح آپ بھی اپنا نام روشن رکھنا چاہتے ہیں۔ اڈیالہ تک تو آپ جائیں گے، باہر اڈیالہ کے آپ کھڑے ہو کر پھر واپس آئیں گے اور کہیں گے کہ اگلا احتجاج اس سے بڑا ہوگا، اس سے خطرناک ہوگا، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن کچھ نہیں ہوگا، بس یہ صرف شور ہوگا۔ جو لوگ شور کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، اور جو شور نہیں کرتے وہ کام کرتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ دل و جان سے عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں یا اس سے ملاقات چاہتے ہیں۔ اگر وہ ملاقات کرے یا ان کو رہا کرے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو امپائر ہے، ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ پھر نیچے گر جائے گا، سب کچھ ڈھیر ہو جائے گا، میڈیا ہم سے پھر بات نہیں کریں گے، صحافی ہم سے انٹرویوز نہیں لیں گے، ہم پوڈ کاسٹ اور ٹاک شو میں نہیں آئیں گے پھر۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں ان پر اس طرح کے الزامات لگتے ہیں۔ میں نہیں لگاتا، سارے لوگ لگاتے ہیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ نکما ہے، اس کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر یہ الزام بھی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے فیملیز کو بچانے کے خاطر، اپنے آپ کو جیل جانے سے بچانے کے خاطر ایسا نہ کوئی بیان دیتا ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو یا موجودہ حکومت کے لیے خطرہ ہو، اور نہ ہی ایسے احتجاجات میں شریک ہوتے ہیں، نہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایسے احتجاج کریں گے جس سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو۔ میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ اگر یہ جمعیت علماء کا لیڈر جو ہے مولانا فضل الرحمان آپ کا، ان لوگوں سے ہزار اختلاف صحیح مجھے بھی ہے، لیکن
اگر وہ جیل جاتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک وہ جیل میں ہوتے؟ نہیں، وہ کتنے سخت بیانات دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اس وقت اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جیل ابھی تک نہیں گیا۔ جیل تو جانا دور کی بات ہے، ان کے خلاف بیان تک بھی آفیشیل ادارے سے نہیں آیا ہے۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسے ہم جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ ان کے جو ورکرز ہیں وہ ہر حد تک جا سکتے ہیں، وہ اپنے لیڈر کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں۔ جیسا کہ عمران خان کے دور میں بھی ایک چھوٹا سا بغاوت ہوا تھا ان کے خلاف، تو پھر پورے پاکستان کو ان لوگوں نے کچھ ہی ٹائم کے لیے جام کیا اور سب کچھ نارمل حالات پہ لے کر آیا۔ تو اسی طرح پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے اور جو ورکرز ہیں ان کو بھی اسی طرح اسی سٹائل میں احتجاج کرنی چاہیے۔ احتجاج میں سب سے پہلے چیز جو ہے آپ کو پرامن ہونا پڑے گا۔ پرامن رہیں گے تو احتجاج کامیاب ہوگا، اگر پرامن نہیں رہیں گے تو احتجاج کامیاب نہیں ہوتا۔ پھر ڈنڈے چارج ہوتے ہیں اور اس کے آگے بھی جاتے ہیں، شیلنگ ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھی ہے۔ تو اس دفعہ اگر احتجاج کرنی بھی ہے تو احتجاج کے طریقے سے کرو، نہ کہ ایسا احتجاج کرو جس میں آپ دوسرے دن واپس گھر بھاگ گئے ہو یا وہی گرفتار ہو گئے ہو۔ تو سہیل صاحب سے یہی امید ہے کہ وہ گنڈا پور کی طرح اپنے ورکرز کو چھوڑ کر واپس نہیں آئیں گے۔ اگر ورکرز گرفتار ہوں گے تو سہیل افریدی بھی اپنی گرفتاری دیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ میں بتائیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل